बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अंबिया की आयत 83 से 84 तक करेंगे इंशाल्लाह, 88 तक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सूरह अंबिया की आयत बहुत खूबसूरत आयत हैं। हम इनको 83 से 88 तक समझने की कोशिश करेंगे। हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, अपने एफर्ट्स के मुताबिक अल्लाह ताला से दुआ करते हुए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे रब ने इन आयात में कौन से असबाब छुपा कर रखे हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो हमने अपने आप को याद दिलाना है कि जो लम्हात भी हम कुरान के साथ गुजारने का इरादा कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि दुनिया के शोर शराबे से ज़रा हट के बैठना है, अपनी मसरूफियात से ज़रा कट के बैठना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये सातें सिर्फ़ अपने रब के साथ गुजारनी है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये लम्हात हमारे लिए दुनिया की मुश्किलात से, गमों से, परेशानियों से, तकालीफ से निजात का ज़रिया बन जाएं और आखिरत की हैबत से, घबराहट से, रुसवाइयों से, नाकामियों से अल्लाह ताला हमें बचा ले इन लम्हात के ज़रिए से। ये लम्हात कुरान के साथ गुजारे हुए लम्हात हमारे इरादे, हमारी कैफियत हमको क़यामत में बचा लेने का सबब बन जाएं और इस ज़िंदगी में हम अपने असल मकसद ज़िंदगी पर आ जाएं। हमारी ज़िंदगी का फोकस बदल जाए, हमारी ज़िंदगी की का महवर जो है वो अल्लाह की ज़ात हो जाए, ये कुरान हो जाए। हम नमाज में नवाफिल नहीं भी पढ़ते तो तब भी दिन में तकरीबन 32 टाइम्स हम ये दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। ए हमारे रब हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया है। तो जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इतनी मर्तबा, तो अल्लाह ताला इस रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, उन लोगों का रास्ता दिखाते हैं जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे, उन लोगों का रास्ता जो अंबिया थे, सौलिहीन थे, सिद्दीकीन थे, शुहदा थे। तो इतने सारे अंबिया में से अल्लाह ताला ने हमारे लिए चंद अंबिया का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारी, उनकी ज़िंदगियों का शेड्यूल कैसा था। आज हम इल्म और टेक्नोलॉजी से इस कदर इम्प्रेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही नॉन मुस्लिम की हर अच्छी बुरी चीज़ को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। हम उनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशन को बहुत ऐसी नज़र से देखते हैं, बहुत मरूब होकर। तो ये डिस्कवरीज और इन्वेंशन हमें अल्लाह ताला ने बता दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में कि अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ ये इन्वेंशंस हो सकती हैं, ये डिस्कवरीज हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने हमें मिसाल बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आर्मर इंडस्ट्री की बुनियाद डाली, बादशाहत को, खिलाफत को दीन के मुताबिक गुजारा। सब कुछ उन्हें मिल गया मगर उन्होंने तकब्बुर नहीं किया। अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे थे, शुक्र करने वाले, मोहब्बत से अल्लाह के आगे झुकने वाले, इबादत गुजार थे, दीन और दुनिया का बेहतरीन बैलेंस था। अल्लाह ताला हमें उनकी मिसाल बना रहे हैं, हमें अल्लाह ताला अंबिया को रोल मॉडल बनाकर हमारे लिए पेश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों की डिटेल हमारे सामने खोल रहे हैं ताकि अक्ल वाले, फ़हम वाले उनके रास्ते पर चल के दुनिया और आखिरत के इनामात पाएँ। तो अल्लाह ने हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं व अय्यूबा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा।
تو آج اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے ایک محبوب بندے کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دیں اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے آزمایا، وہ نعمتیں واپس لے لی، پھر تکالیف میں مبتلا کر دیا۔ تو وہ ایوبا اور ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہر ایک کی آزمائش الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزمائشیں عطا کر کے آزماتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، وہ نعمتوں کی کثرت کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں کثرت سے دیتے ہیں تو پھر شکر ریکوائرڈ ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر کرنا ان نعمتوں کو قائم رکھے گا، ورنہ وہ نعمتیں واپس چلی جائیں گی۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہم نے شکر کرنا سیکھا، کیسے اطاعت کے ساتھ۔ شکر صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، اطاعت کی کثرت کے ساتھ، عبادت کی کثرت کے ساتھ، اپنے رب کی محبت کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی بھی کتنا شکر کرنے والے تھے، ساری ساری رات نماز میں قیام میں گزارتے تھے، کہتے تھے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو زبان سے بھی شکر، دل سے بھی شکر، عمل سے بھی شکر، ذکر، تسبیحات، نماز، عبادت اللہ کے لیے کرنا، اوروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا بغیر کسی غرض کے، دعائیں کرنا اوروں کے لیے، یہ سب شکر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو شکر کے لیسن کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے اب ہمیں صبر کے مراحل کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں۔ اور شکر اور صبر جو ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ بہت جگہ قرآن میں دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام مرقع تھے صبر کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں ان کے لیے کہا گیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، ہم اپنی نالج کے لیے انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا تذکرہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، 4 ٹائمز آیا ہے۔ تو بس کوشش تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھوا دے، لیکن اس سے بھی اہم جو ہمیں یاد رکھنی ہے بات، کہ اللہ تعالیٰ جو اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اتنے پیار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمارے فرما بردار بندے اور رسول ایوب علیہ السلام کا تعظیم کے ساتھ تذکرہ کیجئے، ان کی قدر اور منزلت کو بڑھاتے ہوئے ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر و منزلت بڑھا رہے ہیں نا، اور جس کی قدر اللہ بڑھانا چاہے کیا بات ہے اس کی۔ سورہ صاد میں بھی آیت 44 میں آتا ہے وَاسْکُرْ عَبْدِنَا ایوبا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، ہمارا بندہ، وہ بندہ جس نے عبدیت کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک نہایت ہی سخت آزمائش میں مبتلا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صابر پایا، اپنی ذات سے راضی پایا۔ تو ہر آزمائش انسان کا مقام بڑھا دیتی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی قدر بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، 2 جگہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لا رہے ہیں اس پکار کی طرف، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر لیا، اور ان کی پکار کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریزرو کر لیا۔ ان کی کیفیت کو، ان کے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اور اس کے ساتھ جو جذبات تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جس وقت اپنے رب کو پکارا، اللہ شاہد ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے، تو ہر پکار کا سننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے پکارا تو یہ اذیت بھری پکار
ایک آزمائش کی وجہ سے تھی، ایک کرب کی وجہ سے تھی، ایک تکلیف کی وجہ سے تھی، بڑی اذیت کے لمحات تھے، اور بندہ تکلیف میں، مشکل میں اپنے مالک کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ دنیا میں اس کی پکار چاہے کوئی نہ سنے، لیکن اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب جواب دیتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی درد بھری پکار ایک سخت آزمائش کی وجہ سے تھی۔ اس آزمائش کی حالت کو بیان نہیں کیا گیا، اس بیماری کی تفصیل قرآن میں نہیں آتی ہے کہ جو بیماری آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو یعنی اس میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ اب اس میں مفسرین کی ایک جماعت جو ہے وہ اسرائیلیات کی روایات کا سہارا لیتی ہے۔ افسانہ نگاری انہوں نے شروع کر دی کہ ایسے ایسے وہ اتنے زیادہ بیمار تھے اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کو کوڑے پہ پھینک دیا گیا تھا۔ تو انبیاء کے بارے میں ہمیں بات کرتے ہوئے بہت محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے۔ قرآن کے بارے میں، آیات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے، اور اسرائیلیات سے یعنی اہل کتاب کی کتابوں سے ہم اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ تحریف شدہ ہے، ہمیں پتہ ہے فیبریکیٹڈ ہے، ہم اس سے اس کی روایات کو اس میں شامل نہیں کر سکتے، اس کی تفاسیر میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بہت دولت مند تھے، خوشحال تھے، اور اللہ کی طرف سے ان پر ایک ایسی آزمائش آئی کہ وہ شدید اور لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے اہل و عیال فوت ہو گئے یا کسی اور وجہ سے جدا ہو گئے، الگ کر دیے گئے، مال جاتا رہا، فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں بہت لمبی مدت تک رہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس ساری مصیبت کے دوران صبر کیا، کوئی واویلا نہیں، کوئی شور ہنگامہ نہیں، حرف شکایت بھی زبان تک نہیں آیا۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ ہی کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب یہ در کو بھی دیکھ لیجئے، دعاد رام رو اس کا روٹ ہے، الدر یعنی دعاد کے اوپر جب فتحہ آتا ہے یعنی زبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی نقصان، کوئی بھی نقصان، چاہے وہ مالی نقصان ہو یا جسمانی نقصان ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان۔ اور دعات کے اوپر جب دمہ آتا ہے یعنی جب پیش آتی ہے، جیسے کہ اس آیت میں آئی ہوئی ہے، تو اس سے مراد جسمانی بدحالی ہے، بیماری ہے، لاغر یعنی کوئی بھی شدت کی بیماری۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے بیماری نے چھوا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، بس یہ بتا دیا کہ اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس عذاب کو سہ رہے تھے۔ اور انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں، کتنی عبادات کی انہوں نے، یعنی اللہ کے کیسے عبادت گزار بندے تھے نا حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے جان لگا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دیں، وہ نعمتیں واپس لے لیں، ساری آسائشیں واپس لے لیں، سارے کمفرٹس ختم ہو گئے۔ اس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، عیش سے مین خوشحالی کی زندگی گزارنے والے، کس زندگی پہ آگے؟ فقر والی زندگی پہ، ایک کے بعد ایک آل اولاد گھر والے آنکھوں کے سامنے چلے گئے سوائے ایک بیوی کے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے پھر جسمانی بیماری بھی آ گئی، تکلیف کی انتہا بھی ہو گئی، تو پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ تو کوئی یعنی وہ تو نبی ہو کے کوئی شکایت نہیں کر سکتے تھے، تو کوئی عام لوگوں میں سے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اے میرے رب، میں تو اتنی تیری عبادت کرتی ہوں، میں تو نمازوں کی پابندی کرتی ہوں، میں تو روزے رکھتی ہوں، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے فلاں 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 نیک کام کیے، تو نے میرے اوپر یہ تکلیف کیوں ڈالی؟ مجھے یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اتنے بڑے بڑے جملے ہم سنتے ہیں آس پاس بعض اوقات لوگوں کے، اللہ ایسے ایسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ آپ کو کیا ملا میرے ساتھ ایسا کر کے؟
کچھ جملے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ تکالیف، پریشانیاں اس لحاظ سے بھی انسان کا امتحان ہوتی ہیں کہ اللہ چیک کرتا ہے کہ اس پر تکالیف پر، بیماری پر، کسی بھی قسم کی مشکل پر، مصیبت پر انسان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ وہ اللہ سے ناراض ہے، وہ اللہ سے بدگمان ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کینلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حضرت ایوب کی واقعے میں مانیٹر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے ان کے الفاظ۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، یا اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بدگمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں کہ جا کے دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کے کیا جملے ہیں۔ اور بیمار اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اگر الحمدللہ کہتا ہے، اگر اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتاتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے آپ کا بندہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں نے اسے صحت عطا کی تو میں اس سے پہلے سے بھی بہتر گوشت دوں گا، پہلے سے بھی بہتر خون دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی ہے، اس کا نمبر 469 ہے، 29 ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اور اس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مطلب اس کو اتنا لائٹلی لے رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کرتا ہے، اور جس کو اس نے کچھ جان بوجھ کے کیا بھی نہیں ہے، اس کا دھیان بھی نہیں ہے، اس طرف اتنا دھیان بھی نہیں دیا اس بات پر، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اپنی زبان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، تکلیف میں بھی، خوشحالی میں بھی۔ الحمدللہ علی کل حال، ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی، چاہے مصائب ہوں، چاہے آسانی ہوں، چاہے مشکلات ہوں، اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ تو تکالیف، پریشانیاں کچھ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان سے ہم نے ناشکری کے کلمات کسی صورت نہیں نکالنے، کسی حال میں بھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا، صبر ایوب تو مشہور ہے، تو یہ جو دعا ہے ان کی، اس میں وہ اپنی تکلیف کو، اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تیرے رحم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ بیماری ٹھہرے، تو چاہے تو اس کو 1 سیکنڈ میں دور کر سکتا ہے، تو علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، ان کے ایک ایک زخم سے، ان کی ایک ایک کیفیت سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بس اللہ کی رحمت کے جوش میں آنے کی دیر ہے تو سب کچھ سنور جائے گا۔ صرف اور صرف اسی پہ بھروسہ، اسی سے امید، اس کی یاد میں دل دنیا کی ہر چیز سے فارغ کر لیا، یعنی بیماری میں کسی کام کے قابل نہیں رہے، تو بس صرف اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور اسی کے اوپر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، اسی کی قربت میں دن رات گزرتے ہیں۔ انسان بیماری اور تکلیف میں اپنے رب سے جس قدر قریب ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اس وقت دعائیں کرتا ہے اپنے لیے، کسی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کا ایک قول میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں، بڑا خوبصورت قول ہے، کہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے ایسی خاص ضرورت آن پڑتی ہے جو صرف اللہ رب العزت ہی پوری کر سکتا ہے۔ یعنی ضرورتیں تو، چھوٹی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتے ہیں، لیکن کچھ تکالیف شدت کی ہوتی ہیں، یعنی جس میں انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، اپنی اپنی ان کی استطاعت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تو میں اس سے دعا کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ ایک مکالمے کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک کنورسیشن کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور مشکل تو ہے،
اس اذیت میں، تکلیف میں، مگر ایک عجیب سی آسانی بھی ہے، انسان اللہ سے کلام کرنے کی لذت پا لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے میں اس کی گفتگو کی سے یعنی اس سے گفتگو کرنے کی مٹھاس کو چکھتا ہوں۔ اللہ سے کلام کی چاشنی کیا ہے ہر کوئی نہیں محسوس کر سکتا، مگر محبت کرنے والے، اللہ کے عاجز بندے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی معرفت کی خوشی میں میری دعا کی قبولیت کی ضرورت سے، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا جو ہے، اس کی مجھ کو اس قدر خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو میری دعا کی قبولیت ہے میں اس کو ڈیلے کر دیتا ہوں، یعنی میں کہتا ہوں نہیں، میں اللہ سے اور باتیں کر لوں، اللہ کی اور معرفت حاصل کر لوں، وہ ایسی لذت ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے دور نہ ہو۔ تو ایسے میں اپنی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے کو ترجیح دیتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، میری ضرورت بعد میں بھی پوری ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا یہ جو بانڈ بنا ہوا ہے، جو تعلق ابھی اللہ تعالیٰ سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ ختم نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ڈر سے کہ میری ضرورت پورے ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے میرا رابطہ ہی ٹوٹ جائے۔ تو بڑی بات ہے، بڑی لذت ہے، بڑی کیفیت ہے جن کو نصیب ہو۔ سورہ صاد کی آیت ہے اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان۔ وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے بندے ایوب کا یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حدیث میں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان، یعنی اس کے حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جب نیو بورن بچے کو چھوتا ہے تو وہ تکلیف سے روتا ہے۔ تو حضرت ایوب کو تکلیف کیوں دی شیطان نے؟ اس لیے اصل میں شیطان تو نیکی کے اور بھلائی، نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کی پلاننگ کرتا رہتا ہے نا، تو کبھی تکالیف بھی پہنچاتا ہے تاکہ نیک انسان میں ہمت ہی نہ رہے، طاقت ہی نہ بچے اس کے اندر نیکیاں کرنے کی۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو اس نے تندرستی کی حالت میں کیے تھے یا جو وہ گھر میں کرتا رہا تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الجہاد میں 2996 اس کا نمبر ہے۔ تو جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اس کی جو بھی تکلیف تھی، جس اذیت میں وہ مبتلا تھا، ہم نے وہ دور کر دی۔ فَاسْتَجَبْنَا، دعا کے معنی التجا، پکارنا، اللہ سے جو فریاد کی، جو بھی اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہم سب کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سورہ بقرہ آیت 186، میں جواب دیتا ہوں جو جو بھی مجھے پکارتا ہے، جب جب بھی مجھے پکارتا ہے، تو وہ دعا قبول کرے گا، مگر کس کی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان والوں کی، جو اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنے والے ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جو بھی تکلیف دی تھی وہ دور کر دی۔ تو ہم بھی اپنے اسی یقین کو ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تکلیف کو دور کر دینے پہ قادر ہے، اور اسی سے شفا ملتی ہے، اسی سے سب نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اچھا، اللہ تعالیٰ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ نام سے پکارنا، یعنی جیسے رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، مالک الملک، کیونکہ تمام عزتیں اسی کے لیے ہیں، عظمتیں اسی کے لیے ہیں، اس کی قدرتیں، اس کے سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، ساری ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو ساری مخلوق تو اسی کی محتاج ہے، اسی کے دربار میں سوالی بنی کھڑی ہے نا۔ اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، وہ کسی کو دینا چاہیں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 3471 اس کا نمبر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی بہت ساری دعائیں کرنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آیا ہے ان آیات میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، سارے انبیاء کی دعاؤں کے لیے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور ہم نے قبول کی۔ اس لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے لیے بھی اویلیبل ہیں۔ جو اللہ کو پکارے گا
اطاعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، اور دعا تو عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے، یعنی قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا ٹال دیتی ہے۔ تو کیا ہم پھر بھی دعا نہیں کریں گے؟ کثرت سے ہمیں دعائیں کرنی ہیں، یہی آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کے ایسے دعا نہیں کرنی غفلت کے ساتھ، رٹی ہوئی دعائیں نہیں، حاضر دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگی تھی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، جیسے اور انبیاء کے ہم جن کے تذکرے پڑھتے رہے انہوں نے مانگی۔ تو ہم نے اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اور سب کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اپنی صحت کے لیے، اوروں کی صحت کے لیے، دنیا کی نعمتوں کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی ہدایت مل جائے، ہمارے پیاروں کو بھی ہدایت مل جائے، ہماری بھی دنیا سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اور اللہ کی محبت کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں۔ تو دعا مانگنے کے لیے بس اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ حاضر دل کے ساتھ، ایسا نہیں ہو خیالات کہیں اور ہیں، ذہن کہیں اور ہے، اور بس دعا ایک چل رہی ہے ایک ریکارڈر کی طرح۔ اور پھر یہ کہ ناجائز دعا نہ مانگی جائے۔ تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور اگر قبول نہیں بھی ہو رہی تو بھی اللہ سے شکایت نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنے دنوں سے مانگ رہی ہوں، آپ نے قبول نہیں کی۔ نہیں، اصل میں تو اس رشتے کو ڈیولپ کرنا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ جواب ضرور دے گا، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیں جو مانگا جا رہا ہو، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، رحمتم من عندنا، بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شدت کی بیماری دی تو کیا یہ اللہ کی رحمت تھی؟ مال اور دولت کی تباہی ہوئی، آزمائش آئی، یہ اللہ کی رحمت تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمتم من عندنا، رحمت ہماری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کی وجہ سے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا بلند درجہ دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی قدر و منزلت رکھی، تو کیا یہ رحمت نہیں ہے اللہ کی؟ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم لامتناہی ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ تو انسان کو تو بس بہت تھوڑا علم دیا گیا، انسان کو آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، مگر آزمائشیں، تکالیفیں، تکالیف اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، آزمائش سے، تکلیفوں سے گناہ جھڑتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہیں، رحمتم من عندنا۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ درجات بلند کرتے ہیں، وہ درجات جو انسان اپنے اعمال سے نہیں حاصل کر پاتا، وہ درجات میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے درجات اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح صبر کی توفیق مل جانا، رحمتم من عندنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، رحمتم من عندنا، صحت سے نوازا، اہل و عیال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور اس سے بھی زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو یہ بھی رحمتم من عندنا، دنیا اور آخرت دونوں کی رحمتوں میں انسان جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی گئیں اور ہر مانگنے والے کو ملتی ہیں۔ تو کسی مشکل کی وجہ سے اگر زندگی بدل جائے، دنیا اور آخرت کا بہترین انجام مل جائے، تو وہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے لیسن ہے۔ جو بھی اللہ کی بندگی پر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے، ان کو یاد کرانے والا ہے، وہ اس سے لیسن لیں گے، وہ اس سے سبق لیں گے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی، اور وہ جب بھی کسی بری سچویشن کو فیس کریں گے، عابدین، عبادت کرنے والے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے غلام، وہ جب بھی کوئی مشکل صورتحال
کسی مشکل صورتحال سے وہ دو چار ہوں گے تو برے سے برے حالات میں وہ کیا کریں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو یاد کریں گے اور اس بات کا یقین اپنے اندر پیدا کریں گے کہ حضرت ایوب کا رب ہمارا بھی رب ہے، تو آج بھی وہ صبر اور شکر کرنے والوں کو نوازتا ہے، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، مانگنے والے ہاتھ چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے سیرت و کردار کو کس قدر اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کو اسوہ حسنہ بنا دیا، ان کے بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بھی بلند کریں گے۔ اور ایک اور سبق ہے، عبادت کے باوجود بھی نعمتیں چھن سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، برے حالات آ سکتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہوئے بھی انسان صحیح راستے پر ہوتا ہے پھر بھی اس کو تکالیف فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہوگا، ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، ہماری عبادات اس پر احسان نہیں ہے، یہ عبادات تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، جو ہم کرتے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر ایک اور یاد دہانی ہے عبادت گزار بندوں کے لیے کہ اگر اللہ کے بندوں کا مصائب کے ساتھ امتحان ہو اور وہ اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اسی سے مانگیں، تو اللہ کی طرف سے انعامات آئیں گے، مگر کچھ انتظار کرنا پڑے گا، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ انسان جو ہے جب اللہ ہی سے نیک گمان رکھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے، سورہ صاد میں آتا ہے، آیت 43 ہے، ذکرہ لی اولی الالباب، حضرت ایوب کے قصے میں، کہ یہ یاد دہانی ہے عقل والوں کے لیے۔ یہاں پر آیا ہے ذکرہ للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کرنے والے ہی اصل میں عقل والے ہوتے ہیں۔ جو بندگی نہیں کرتے وہ چاہے کتنے ہی تیز نظر آئیں، کتنے ذہین، کتنے ہوشیار نظر آئیں، وہ عقل سے خالی ہیں۔ تو بار بار پکارنے پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تعریف میں 3 سرٹیفکیٹ دیے ان کو۔ انہیں کہا انا وجدناہ صابرن، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نعم العبد، وہ بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو جب آزمائش آتی ہے اور اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اس میں ہمیں ایک چیز کو اپڈیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے اسرائیلی روایات کے چکر میں نہیں پڑھنا، ہم نے بالکل اس تک اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ جو قرآن میں آیا اور جو حدیث میں آیا۔ پھر 3 اور انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، 3 انبیاء کا قصہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل۔ ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے خوبصورت انجام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ 3 پیغمبروں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی ایک صفت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کل من الصابرین، صبر کی صفت سے آراستہ تھے یہ تینوں۔ صبر کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ صبر سے درجات بڑھتے ہیں، کل من الصابرین، وہ سب کے صبر کرنے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جب ان کے والد ان کو ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی صبر دیا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دیتے ہیں۔ بے دھڑک چھری کے نیچے آ کے لیٹ گئے، اف تک نہ کیا، تو انہوں نے واقعی صبر کر کے دکھایا۔ پھر صحرا میں رہے، بنجر وادی میں رہے، صرف شکار پر اور زمزم پہ گزارا کیا، صبر کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اس میں ہر طرح کی مشقت برداشت کی، صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف دیا، ان کی اولاد میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ان کے بلند مرتبے کا اظہار فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا،
اور ان کے بارے میں کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کنٹینیوسلی وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہتے تھے، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا۔ تو عبادتوں پر بھی صبر کے ساتھ جمے رہنے والے تھے، خود بھی جمتے ہوئے اوروں کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اور اللہ نے ان کے لیے کہا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یا تو خود ہی کسی کو اپنی پسندیدگی کے یعنی خود ہی پسند کرتا ہے کسی کو، اور ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے لیے بھی چانس ہے اس کی طرف بڑھنے کا، اگر ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مردیہ بنا لیں، ان کو حضرت یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرح وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اپنا پسندیدہ بنا لیں، اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے 6502 اس کا نمبر ہے، باب التواضع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کسی بندے کا فرائض کی خشوع کے ساتھ ادائیگی، نوافل کی کثرت جب انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو میدان کھلا ہوا ہے، اوپن میرٹ ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے سورہ مریم میں ہم نے ان کا ذکر پڑھا کہ یہ صدیق النبیہ کہا گیا ان کو، اور یہاں پر ان کے صبر کی تعریف کی گئی۔ مفسرین نے ادریس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار کیا ہے، اور ورفانہ مکانہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حدیث معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات کا تذکرہ آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، یہ کسی قوی سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور ذوالکفل ان کے بارے میں یعنی ذوالکفل چونکہ انبیاء کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نبی تھے، اور ان کے بارے میں بہت سارے جو مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ان پہ کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ ان کے زمانے کا پتہ نہیں چلتا، ان کے علاقے کا پتہ نہیں چلتا، تو قرآن میں ان کا تفصیلی ذکر، ان کے حالات نہیں بیان کیے گئے، صرف نام کا اور یہ صبر کی صفت کا خصوصی ذکر آیا۔ تو کہا کل من الصابرین، سمجھنے کی بات ہے، صبر کا لفظ ہے، اس کے معنی اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تین طرح کا صبر ہے، اطاعت پہ صبر یعنی اللہ کی فرما برداری پر پابند ہو جانا، اور اللہ کی نافرمانی سے پر صبر یعنی اس کے قریب نہیں جانا، گناہوں کے قریب نہیں جانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی جو بھی تقدیر میں لکھے مصائب مشکلات پیش آتے ہیں تو اس پہ اپنے آپ کو شکوہ اور شکایت سے دور رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے داخل کیا ان کو فی رحمتنا، رحمت میں اپنی، انہم من الصالحین، اور یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَأَدْخِلْنَاهُمْ فی رحمتنا، اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کی وجہ سے، نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، تمام انبیاء کو اور جو ان کے پیچھے چلے ان صالحین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف فرمائی۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی ناموری عطا فرمائی، حقیقی شہرت عطا فرمائی۔ اور آج بھی جو ایمان پر جمع رہے گا، نیکیوں پر صبر کے ساتھ جمع رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی گواہی ہے انہم من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ تو جو بھی صالحین میں ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو ایمان، اللہ سے محبت، اور پھر اس کا ذکر، زبان سے بھی ذکر، اس کے دین کی دعوت، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب، تبھی انسان جو ہے وہ صالحین میں شامل ہو سکتا ہے۔ وَذَنُّونِ، اور ذنون مچھلی والے کو، اور مچھلی والے کو جب وہ یعنی ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، مچھلی والا کسے کہا گیا کہ مچھلی والے کو یاد کرو، عربی میں نون مچھلی کو کہتے ہیں، ذنون کا مطلب مچھلی والا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں،
انہیں مچھلی والا اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک محدود عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں نجات بخشی۔ انہیں انہیں نام کے بجائے اللہ تعالیٰ ان کے نام سے نہیں پکار رہے، ان کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار ہے۔ تو وہ کیا واقعہ ہے مچھلی والے پیغمبر کا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا، مغادباً باب مفاعلہ سے ہے، اس میں باب مفاعلہ سے اس میں فاعل ہے۔ باب مفاعلہ سے جب کوئی ورڈ آتا ہے، کوئی فعل آتا ہے یا کوئی اسم آتا ہے تو اس کے معنی میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ غضبناک ہو کے نکلے۔ غضبناک کس چیز پر ہوئے؟ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور یہ مسلسل اللہ کا انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ تو آخر تنگ آ گئے، بلا بلا کے تنگ آ گئے، ایک زندگی گزاری ان کے درمیان میں۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ بیزار ہو گئے، سخت غصے کی حالت میں آ گئے اور ان کو عذاب کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل گئے۔ انبیاء کی کوئی بھی بات ایسی ہو، ان کی ایکسیلنس کے لیول سے کوئی کام ذرا سا بھی کم ہو تو اس کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے چاہے ان کو کتنا بھی غصہ تھا، کفار کی سرکشی جتنی بھی زیادہ تھی، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت میں گزارے، ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے رہے مگر وہ اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُن کَصَاحِبِ الْحُوتِ، سورۃ قلم ہے، آیت 48۔ ان کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو۔ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس 98 میں بھی آتا ہے، سورہ صافات میں بھی آتا ہے 139 سے 148 تک۔ تو وہ جب گئے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَظُنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یعنی وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے پکڑیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خیال نہیں تھا، یعنی اس کو مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہیں پا سکے گا، یعنی قادر ہونے کا مطلب تو قدرت ہونا، کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا ان کو پکڑنے کی، ایسا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس طرح سے۔ یہ جو قادر ہے یہ قدرت کی میننگ میں نہیں ہے بلکہ تنگی کی میننگ میں، گرفت کرنے کی میننگ میں ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتے ہیں فراخ کر دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے ظنّا یہ سمجھا کہ ان کا اس طرح بلا اجازت قوم سے آ جانا، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ تو فنادا فی الظلمات، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ایک لمبی بات کو، ایک لمبے واقعے کو شارٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ موصل کے قریب یہ ایک شہر ہے، اس کی تعداد تقریباً 1,20,000 اس شہر کے رہنے والوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ میتن الفن او یزیدونا، یعنی صحیفہ یونس سے، یعنی اس کی یہ تائید ہو رہی ہے کہ اس میں جو صحیفہ یونس میں ان کی اس تعداد کا ذکر کیا گیا اور قرآن کہہ رہا ہے 1,00,000 اور چند۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے مگر کسی نے سننا گوارا نہیں کیا۔ اور پھر جب حالات اتنے خراب ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پکارنا اور مردوں کو پکارنا برابر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر رہ کر اپنے دکھوں میں اضافہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ناقدری حد سے بڑی، تو وہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ قوم سے نکلے تو ایک سمندری سفر کے لیے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن وہ کشتی ذرا زیادہ بھری ہوئی تھی، طوفان آیا تو سب کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا۔ تو کشتی ہلکی کرنے کے لیے قرہ نکالا گیا اور قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو سالم نگل لیا۔
اس مچھلی نے ان کو اپنی خوراک نہیں بنایا بلکہ پورا ثابت نگل لیا۔ اب یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مگر اب مچھلی کے پیٹ میں ہیں مگر زندہ ہیں، اپنے پورے حواس کے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، تکلیف دہ تنہائی ہے، یہاں پر کوئی ان سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایک لاک اپ ہے، ایک ٹارچر سیل ہے جس کے اندر وہ ہیں۔ مچھلی کا ایسڈ جسم کو گلا رہا ہے، شدید درد ہے، اذیت کی حالت ہے، اور عمر قید کی سزا ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کب تک رہنا پڑے گا اس جگہ پہ۔ اور ایک جگہ پہ ایک آیت کا مفہوم یہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ یہ تسبیح نہ کر لیتے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی سے انہیں امید نہیں تھی، کوئی ان کے پاس روشنی نہیں تھی، یہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو کس کو پکاریں، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ انہیں سب کچھ یاد آ گیا، اللہ کی مہربانیاں یاد آ گئیں، اللہ کا کرم یاد آ گیا۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ ہوا کیا ہے، مشکلات سے نکلنے کی، یعنی جن مشکلات سے انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تھی اس کے نتیجے میں اللہ کی اجازت کے بغیر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں ڈال دیا، ان گہرے ظلمات میں ڈال دیا۔ بادلوں کی تاریکی ہے، سمندر کے پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے، آپ علیہ السلام جان گئے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ رب ناراض بھی ہو تو بھی بہت کریم ہے، تو بھی بہت رحیم ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف اور صرف ایک ہی پناہ گاہ ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ وہ جو ہے نا شعر کے، وہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو ہر طرح کی تکلیف اور مایوسی میں اگر کوئی ذات سہارا دینے والی ہے، اگر کوئی کام آنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ وہ تکلیفیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، اللہ تعالیٰ ہی ان تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی اپنی قدر و منزلت کے باوجود، اپنے اتنے اونچے مقام کے باوجود بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے مقام والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ان کی بھی گرفت کر لیتا ہے۔ تو ان کئی اندھیروں میں حضرت یونس نے اپنے رب کی رحمت کی روشنی کو پکارا، اس حال میں آواز دی کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ فرمایا، سورہ قلم کی آیت 48، اذ نادا وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ تو قرآن کریم میں ظلمات کا لفظ ہر جگہ جمع آیا ہے، واحد کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ سمندر کی تاریکیوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، سمندر بہرحال سمندر ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے اور صحیح الالبانی میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں اس کا نمبر 3505 ہے، کہ ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کوئی بھی مسلمان جب اس کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو کتنی مرتبہ دعا کرنی ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ کتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے، شرمندگی سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔
اس دعا کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو دعا کر رہے ہیں اس میں تو انہوں نے کچھ مانگا ہی نہیں، تو پھر ملنے کا کیا سوال ہے؟ جب کچھ مانگا ہی نہیں، نہ انہوں نے رہائی مانگی، نہ انہوں نے مصیبت سے چھٹکارا مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کون سی دعا کو قبول فرما لیا؟ انہوں نے بہترین دعا کی، اللہ کو بہت پسند آئی۔ پہلے انہوں نے اللہ کی تعریف کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میرا مالک ہے، معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، میں اور میرا سب کچھ تیرے سپرد ہے۔ پھر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ تو ہر ایک سبحانہ کا، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر کمی سے پاک ہے۔ میری اس آزمائش اور مصیبت میں، میرے میرے اس مشکل وقت میں، اس میں تیرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں تیرا کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں تیری کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ تیری ذات تو ظلم سے پاک ہے۔ ہر غلطی تو خود ظلم ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ ظلم ہے، تو جو کچھ بھی مجھ پہ گزرا وہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، وہ میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تیرے سوا کوئی مجھے اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتا۔ تو تسبیح کرنے سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کو قادر مان رہے ہیں، کہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اللہ مشکل صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دے دی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ، اور ہم نے اس کو نجات دی، من الغمی، غم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نکال لیا، ان کو تکلیف سے نکال لیا، ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم ایمان والوں کی دعائیں قبول کر کے انہیں غم سے نجات دیتے ہیں۔ آیت کا آخری جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں سنایا، بلکہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہا ہے، ان کو اطمینان دلا رہا ہے کہ حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لوگوں نے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ کھڑی کر دی ہوں، کیسے ہی مایوس کن حالات ہوں، ایمان والے نہیں گھبراتے۔ اللہ ہر طرح کے حالات سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ رات کے بعد صبح ہوگی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سے تو ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی مسلمان ایمان اور عمل صالح پر جمیں گے، صبر کے ساتھ، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ سے مانگیں گے، اکٹھے ہو کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مشکلات سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں صالحین میں سے کر دے، ہمیں صابرین میں سے کر دے، ہمیں شاکرین میں سے کر دے، ہمیں صدیقین میں سے کر دے، ہمیں ان میں سے کر دے جو صرف تیری ذات سے امید رکھتے ہیں، جو تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، جو صرف تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے احکام پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔